अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। आर्मी चीफ का दौरा शुमाली वजीरिस्तान, दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। कौम ने दहशतगर्दों के गलत और गुमराह कुन नजरियात को मुस्तरद कर दिया, आर्मी चीफ का बयान। इमरान फारूक कत्ल केस के मुजरिम पाकिस्तान में हैं, स्कॉटलैंड यार्ड ने तस्वीरें जारी कर दी। क्या नवाज शरीफ का दौरा भारत कामयाब रहा? पाक फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ ने आज वजीरिस्तान का दौरा किया। वहां पर फॉर्मेशन फील्ड्स में उन्होंने ऑफिसर्स के साथ, जवानों के साथ खिताब किया और उनके साथ जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था दहशतगर्दों के लिए, और वो पैगाम ये था कि पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दों का नजरिया मुस्तरद कर दिया है, उनकी तादाद में कमी हो रही है और साथ साथ ये भी कहा कि उनके इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के जवान दहशतगर्दों के खात्मे के लिए अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। दूसरी जानिब इस वक्त जो एक अहम जरूरत है वक्त की, वो ये है कि पॉलिटिकल ओनरशिप ली जाए उस कैंपेन की। पाकिस्तान की फौज ने यह इख्तियार दिया, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को, उन्होंने फैसला किया कि मुज़ाकरात किए जाएंगे। एपीसी ने फैसला किया, फौज ने उसको इंडोर्स किया, लेकिन मुज़ाकरात की कोशिशें नाकाम हुई। मुज़ाकरात जो नतायज हासिल होना चाहते थे वो नतायज हासिल न कर सके। अब जरूरत है पॉलिटिकल ओनरशिप की। ऐन उस मौके पर जिस वक्त आर्मी चीफ वजीरिस्तान में फॉर्मेशन फील्ड्स में जवानों से खिताब कर रहे, उनका हौसला बढ़ा रहे, उसी वक्त इमरान खान साहब की जानिब से भी ये स्टेटमेंट आई कि ये जो जंग है ये आज भी, उन्होंने कहा, अमेरिका की जंग है। उन्होंने कहा मैं अपील करता हूं पाकिस्तान की आर्मी से कि मुज़ाकरात करे, जबकि पाकिस्तान की आर्मी बार बार जो सियासी क़यादत है उसको ये बता चुकी कि जो आप फैसला करेंगे हम उस पर अमल करेंगे। इस वक्त बहुत सारे लोगों का यह ख्याल है कि पाकिस्तान की पूरी कौम एक इकट्ठा होकर, एक होकर पाकिस्तान फौज के पीछे खड़ी हो, ताकि वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान के आम शहरियों की जिंदगियों को जिन्होंने तंग किया हुआ है उनसे जान छुड़ाई जा सके। क्या ये गोल हासिल हो सकेगा? क्या पाकिस्तान के सियासतदान कर रहे हैं? किस तरह ये कैंपेन आगे चलेगी? आज इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आगा उमर फारूक, उनके साथ हैं जनाब बाबर अवान साहब और जनाब इम्तियाज गुल साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूं लेफ्टिनेंट जनरल साहब की जानिब, उनसे मैं जानना चाहता हूं कि एक बड़ा भरपूर मैसेज दिया जनरल साहब आज जनरल राहिल शरीफ ने। इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है वो क्या कह रही है, फौज क्या कर रही है, इस सारी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं आप? सभी साहब, मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान की उस काउंटर टेररिज्म पॉलिसी का रेफरेंस देना चाहूंगा जिसपे आप देखेंगे पाकिस्तान आर्मी ने अमल किया और हम इस स्टेज पे पहुंचे। उसके 5 पिलर्स थे: डायलॉग, डिफीट, डिटरेंस, डेवलपमेंट एंड डेलीगेशन। और ये जनरल राहिल शरीफ का विजिट भी जो था ये दोनों डिटरेंस और डेवलपमेंट की कॉन्टेक्स्ट में था, जिसमें ना सिर्फ उन्होंने अपने जो ट्रुप्स को एक बड़ा स्ट्रांग मॉरल सपोर्ट और मैसेज दिया, बल्कि वो लोग जो डेवलपमेंट प्लान में शामिल हैं और मैसेज डेवलपमेंट हो रही है उनको भी हौसला अफजाई की। साथ ही साथ उनके स्टेटमेंट का एक और पहलू देखिएगा आप कि उन्होंने ट्राइबल जो लोग हैं उनको भी बड़ा स्ट्रांग सॉलिडारिटी का और एक यूनियन का एक मैसेज दिया, जो कि बड़ा एक खुश आइंद मामला है। जहां तक ताल्लुक है ये नेशनल नैरेटिव के ना होने का या कंसेंसस ना होने का, आर्मी ने जब ये पॉलिसी लिखी थी और इसका पहला पिलर डायलॉग रखा था, उस वक्त लोकल लेवल से लेकर टेक्निकल, ऑपरेशन लेवल, पॉलिटिकल लेवल पे डायलॉग हुए थे। अभी भी होने चाहिए, आइंदा भी होने चाहिए, लेकिन नेशनल नैरेटिव अगर कम है तो आपको मानना पड़ेगा कि ये जो सियासी सेटअप है प्रोविंशियल लेवल पे और फेडरल लेवल पे, उनको एक नेशनल नैरेटिव पे आना पड़ेगा, अदरवाइज री इंटीग्रेशन एंड जो रिहेबिलिटेशन है ये प्लान फेल हो जाएगा। बाबर अवान साहब, ये कहना इस मौके पर कि ये जंग अमेरिका की जंग है, ये हमारी जंग नहीं है, आप क्या पैगाम दे रहे हैं उन जवानों को जो अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान को बचाने के लिए? देखिए, पहले तो एक बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। जिन्होंने इलेक्शन ही लड़ा था कि हम मुज़ाकरात करेंगे और हम सारा मसला हल करा के देंगे, फिर उनमें से 3 को सालिस बनाया गया, वो तीनों की तीनों पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त गवर्नमेंट में हैं। फिर वोट लेने के बाद इंडिया में तो जाके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमें बहुत भारी मैंडेट मिला हो, यहां उन्होंने कहा जी एक और मैंडेट चाहिए, उन्होंने एपीसी की। एपीसी में मैं इसका मुखालिफ था कि फौज बैठे, उन्होंने वो भी बिठाई। अब क्या वहां से वापस आ गए, ये बुनियादी सवाल है। गवर्नमेंट अगर वजारत दिफा के एक इदारे जो मुसल्लह अफवाज हैं उन्होंने कोई ऑपरेशन शुरू किया है तो गवर्नमेंट किसके पीछे पर छुप रही है? अगर वो ऑपरेशन करवा रही है तो बताए कि हम ऑपरेशन करवा रहे हैं।
اگر انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں تو وہ بتائے قوم کو کہ مذاکرات کرنے جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دل آزاری والا بیان کسی طرف سے بھی نہیں آنا چاہیے جس سے کوئی نیشنل کنسنسس ٹوٹتا ہوا کسی جگہ پہ بھی نظر آئے. یہ سارا کام شروع کیا تھا ان وزراء نے جو وزیر داخلہ کے مخالف ایک گروپ ہے خاص طور پہ خواجگان کا. اس نے یہ کام شروع کیا تھا کہ باہر نکل کے انہوں نے ایک افراتفری کا ماحول پیدا کیا جس میں 7 مہینے مذاکرات کے ضائع ہو گئے. اب ایک اگلا مرحلہ آ گیا ہے. وہ مرحلہ یہ ہے کہ گارڈز چینج ہو رہے ہیں افغانستان کے اندر 2 طرح سے. ایک سرپرائز وزٹ میں امریکن پریزیڈنٹ نے وہاں جا کے بڑا کھل کے کہا ہے کہ ہم یہاں بھی اور دیر بیٹھیں گے اور ہم اپنی نیشنل سیکورٹی کا تحفظ کرنے کے لیے وی آر ہیئر ان افغانستان. دوسرا عبداللہ میں سے اور غنی صاحب میں سے کسی ایک نے آنا ہے. زیادہ چانسز یہی ہیں کہ عبداللہ. اور آپ نے دیکھا جو آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہے اس نے ان کمنگ پرائم منسٹر آف انڈیا کو وہاں جا کے کیا پیغام دیا. ایک چارج شیٹ تھی یہ پوری کی پوری میٹنگ افغانستان کی طرف سے اور ہندوستان کی طرف سے. اب اس سارے ماحول میں کیا حکومت اب بھی صرف جنگلہ بس پہ توجہ دے گی, سستی روٹی پہ توجہ دے گی, سستی ہاؤسنگ پہ توجہ دے گی, یا وہ ایشوز جو پاکستان کی ریاست, اور یہ کوئی معمولی ریاست نہیں ہے, ایک نیوکلر پاور جس کے پاس کیپیبلٹیز ہیں بیلسٹکس کی, اس ریاست کی حکومت اس طرح سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نیشنل ایشوز کے اوپر افورڈ نہیں کر سکتی. بالکل. اچھا امتیاز گل صاحب, یہ یقیناً اہم معاملات ہیں, سستی روٹی بھی, جنگلہ بس بھی جسے کہا جاتا ہے, یہ بھی یقیناً اہم معاملات ہیں. لیکن اس وقت جب آپ ایک بڑی جنگ لڑ رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے آپ کے وے آف لائف کو تبدیل کر دیا ہے, تو پاکستان کے جو سیاستدان ہیں, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک بڑی بھرپور سٹیٹمنٹ آئے اور مکمل طور پر ساری جو سیاسی قوتیں ہیں وہ پاکستان آرمی کے پیچھے کھڑی ہوں اس وقت؟ جی بالکل, اس وقت پاکستان کی افواج کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. جو مسلح افواج خاص طور پہ شمالی وزیرستان نے جس مہم کا آغاز انہوں نے کیا ہے اس کی بھرپور سیاسی حمایت ہونی چاہیے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسا ملک جو گوناگوں مسائل کا شکار ہے اور جو مسائل بنیادی طور پہ عسکریت پسندی اور دہشت گردی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں, وہاں کی سیاسی حکومت جو کہ عوام کے ووٹ لے کے آئی ہے, 342 ارکان اس پارلیمان میں موجود ہیں جو اس وعدے پہ آئے تھے کہ ہم ملک کو دہشت گردی سے, مہنگائی سے نجات دلائیں گے, وہ ابھی تک واضح طور پہ اپنے ارادے کا اعلان نہیں کر سکی ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہ سیاسی قیادت ہے جو دہشت گردوں یا عسکریت پسندوں کی منتیں سماجتیں کر رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ روز اول سے یہ بہت واضح تھا کہ اگر تو آپ آئین پاکستان کی بات کریں تو اس آئین پاکستان کے تحت آپ کو مذاکرات کے دوران کم از کم تحریک طالبان پاکستان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی آج تک کہ کھل کے واضح طور پہ حکومت نے فوج کی حمایت کیوں نہیں کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فوج کی حمایت کر رہے ہیں, لیکن ایک دنیا بھر میں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر ملک کی ایک فوج ہے, ہر ملک کی انٹیلیجنس ہے, چاہے وہ رومانیہ ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے بھارت ہے. اور یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو حمایت ہونی چاہیے تھی وہ ابھی تک نہیں ہوئی؟ جی بلا شبہ ابھی تک وہ نہیں ہوئی ہے, اور اس میں خواہ ایک سکور سیٹلنگ کی کوشش ہو رہی ہے اب تک کم از کم جو نظر آیا ہے. اور اسی وجہ سے بھارت میں ہمارے ساتھ ہی رہی ہے امتیاز گل صاحب, بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. گل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو سپورٹ ہونی چاہیے تھی سیاستدانوں کی جانب سے فوج کے لیے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی, لیکن دہشت گردی ایک بڑا سنگین معاملہ ہے اور اس وقت جو کارروائی ہو رہی ہے ان لوگوں کے خلاف جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے, نہایت ضروری ہے کہ پوری یکسوئی کے ساتھ قوم ان کے پیچھے اس وقت فوج کے پیچھے کھڑی ہو. ناظرین یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں, بڑا اہم معاملہ, اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ ہیں لیکن بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی. پاکستان کی فوج اس وقت بھرپور انداز میں کاروائیاں کر رہی ہے اور جو نیریٹو ہے پولیٹیکل نیریٹو وہ بھی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے ایسا ہی ہونا چاہیے جس میں پاکستان کی فوج کو سپورٹ کی جائے. یہ موقع نہیں ہے کہنے کا
کہ یہ جنگ پاکستان کی جنگ نہیں ہے، کیونکہ اس سے میسج بڑا غلط جائے گا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد، سارا پاکستان امن چاہتا ہے، امن کے لیے مذاکرات کی حمایت بھی موجود ہے. لیکن جو لوگ مذاکرات پر آمادہ نہیں ہیں، مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نہیں چاہتے، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے خلاف کارروائیاں بھی جاری رہنی چاہیے، کیونکہ آپ صرف ہو سکتا ہے گفتگو کے ذریعے اس معاملے کو حل نہ کر سکیں. جنرل صاحب، اس وقت جو یہ بیان فرمائیے جو موسمی صورتحال ہے اور جو ہمارا جس طرح سے وہاں پر ایسٹس ہمارے ڈپلائڈ ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اگر اس موقع پر جو ہمارے ایسٹرن بارڈرز ہیں، اگر وہاں پر بھی ٹینشن ہو جائے، کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں راولا کوٹ پر آج پھر بلا اشتعال فائرنگ ہوئی ہے، کس طرح سے پھر جو ہماری آرمی کا جو ایکشن ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جنرلی جو بارڈر کی سچویشن ہے لائن آف کنٹرول کی آن دی ایسٹرن بارڈر، وہ گرمیوں کے موسم میں چونکہ موومنٹ زیادہ ہوتی ہے، نہ صرف لوکلس کی موومنٹ زیادہ ہوتی ہے بلکہ آرمی کے ڈمپنگ پلانز ہوتے ہیں تو بہت سائٹس پہ، تو اس موومنٹ کی وجہ سے سم ٹائم لوکل کمانڈرز انگزائٹی میں سیز فائر وائلیشن کر جاتے ہیں، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے میکینزم اویلیبل ہے. اور ابھی چیک اینڈ بیلنس بھی اچھے اسٹیبلش ہو چکے ہیں. ڈی جی ایم او سے لے کر لوکل کمانڈرز تک کی ہاٹ لائنز کا جو آئیڈیا ہے وہ بڑا اچھا کارگر شامل ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے باوجود بھی اپنے گارڈز لوور نہیں کیے جا سکتے، بیکاز ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمیشہ موجود رہا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایل او سی کی کوئی بھی صورتحال آرمی کا ریزالو جو کمٹمنٹ جو اس نے فاٹا میں یا ایلس ویئر کاؤنٹر ٹیررزم میں جو ڈالی ہے اس کو اثر ڈالے گی. جو موسمی صورتحال ہے اس کا اثر دونوں طرف پڑتا ہے. ایک ہم لفظ یوز کرتے ہیں کمپیننگ سیزن. یہ کمپیننگ سیزن تقریباً یہی موسم ہوتا ہے. یہ نہ صرف وزیرستان میں اپلیکیبل ہے بلکہ یہ اپلیکیبل لائن آف کنٹرول پہ بھی ہے، چاہے وہ سیاچن ہو یا چاہے وہ سیالکوٹ کا بارڈر ہو. اس سیزن میں گرما گرمی آ سکتی ہے، موومنٹ زیادہ ہوگی، اس میں لبرٹی ایکشن بڑھ جاتا ہے، اس میں بہت سائڈس پہ ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے، ٹارگٹ آئیڈینٹیفیکیشن ایزی ہو جاتی ہے. جو مختلف انسٹرومنٹس ہیں چاہے ریموٹ سینسنگ کے ہوں یا پرسین گائیڈنس کے سسٹم ہوں، ان کی ایفیشنسی بھی بہتر رہتی ہے. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گرما گرمی یا موومنٹ یا تھوڑا سا ہائٹنڈ سچویشن جو ایسٹرن بارڈر کی ہے یہ وقتی ایک ابال ہے. شاید پرابلی چائنا گورنمنٹ سے ایک لوکل ایکسائٹمنٹ پیدا ہوئی ہے، لیکن زیادہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے ابھی اس وقت ویسٹرن بارڈر پہ، بیکاز چونکہ آپ نے خود ہی ذکر کیا 2014 بڑا وائٹل سال ہے. اس میں بات یہ نہیں ہے امریکہ جائے یا نہیں جائے گا، اس میں بات یہ ہے کہ پاکستان کتنا اوور آل سیکورٹی کے لیے ریلیونٹ رہ سکے گا. اور ریلیونٹ رہنے کے لیے پاکستان کو اپنا کارڈز صحیح کھیلنے پڑیں گے اور اپنے جو اپنا پارٹ ہے صحیح پلے کرنا پڑے گا. بالکل درست ہے. اچھا اوان صاحب، یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو پولیٹیکل سپورٹ، کیونکہ جنرل کیانی نے بھی یہی کہا تھا، راحیل شریف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سارے جو ایشوز ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، فوج بالکل کلین کر سکتی ہے دہشت گردوں سے، لیکن پولیٹیکل سپورٹ چاہیے، اونرشپ چاہیے. اور جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے وہ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ڈیسائسو ایکشن ہو طالبان کے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف جو اس وقت ملیٹنسی کو ہوا دے رہے ہیں. اور یہی کیفیت عمران خان صاحب کی بھی ہے. تو ان حالات میں جو پولیٹیکل اگر لیڈرشپ پیچھے نہیں ہے، صوبہ پنجاب میں کے پی کے میں 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی گورنمنٹ ہے، کیا آپ دیکھتے ہیں؟ لگ رہا ہے آپ کو یہ؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے قوم سے میرے خیال میں لفظ نہ چھپانے چاہیے، نہ ہی چھپانا چاہیے اور نہ لفظوں کا قیمہ کرنا چاہیے. آپ پہلے دن سے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے آپ دیکھ لیں کہ فوج کے حوالے سے ان کا رویہ کیا ہے، پاکستان کے دفاعی اداروں کے حوالے سے ان کی چوائسز کیا ہیں. جب بھی کسی جگہ کوئی کانفرنٹیشن کی سچویشن آئی تو وہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو چوز کرتے ہیں پاکستان کی ڈیفنس فورسز کے اوپر. اب اس میں اور کہنے والی کیا بات ہے جو میں کھل کے اس سے زیادہ کہہ سکتا ہوں؟ اس کا ایک پہلو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ مودی کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ بالکل بھی نہ کریں. 90 دن کے اندر جس طرح پاکستان کی ایک ڈکٹیٹرشپ کھل کے سامنے آئی تھی نا، مودی کے سارے ڈیزائن کھل کے ہمارے سامنے آ جائیں گے. آپ 4 چیزیں ذرا نوٹ کر لیں. نمبر 1، گجرات میں کیا ہوا ہے جس دن اس کی اوتھ ہوتی ہے؟ جس دن اس کی اوتھ ہوتی ہے ایک مسلم اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو گرفتار ہوا ایپس کے اوپر وہ گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تیسرا، راولا کوٹ کی فائرنگ میں اس کو آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں سمجھتا. چوتھا، جو فارن منسٹر ہے انڈیا کی، انہوں نے اپنی میڈن جو پریس ٹاک کی ہے اس میں انہوں نے کیا کہا یہ دیکھ لیجئے. اور پھر جس طریقے سے انڈین پرائم منسٹر نے ایک چارج شیٹ پاکستان کے پرائم منسٹر کے حوالے کرنے کے بعد ان کے ساتھ کھڑے ہو کے 2 لفظ، یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑا بھی آپ کا اینمی ہے اس کے ساتھ آپ فوٹو سیشن کے بعد 2 لفظ تو کہتے ہی ہیں، لیکن وہ نہیں کھڑے ہوئے. انہوں نے لوور گریڈ کے آفیسرز ہمارے ساتھ لا کے کھڑے کیے. اب ان حالات میں آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں.
ایک چوائس یہ ہے کہ آپ پاکستان میں سیاسی وچ ہنٹ کرتے رہیں، بزنس اپنا فلرش کرتے رہیں. پاکستان کی جو افواج ہیں ان کا جو کمانڈر ان چیف ہے صدر پاکستان، وہ چین تو جائے لیکن فاٹا نہ جائے، وہ کراچی تو جائے لیکن وہ کسی قیمت کے اوپر بنو یا کرک میں لینڈ کرنے کی کوشش نہ کرے. اور کئی سالوں سے نہیں ایسا ہوا. ہی از ناٹ دی اونلی ون. لیٹ می سے دیٹ ویری کلیئرلی. دوسری چوائس یہ ہے کہ اگر آپ کوئی وے فارورڈ بنانا چاہتے ہیں یا کوئی نیریٹو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ، جس کا مجھے شک ہے کہ ان کے پاس کوئی ہے، اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی ہمیں جمہوریت میں ایک بڑی اکثریت حاصل ہے، اور رائٹلی سو آپ کو اکثریت حاصل ہے. دوسری طرف ایک سال پورا مکمل ہو گیا، دوسرا سال شروع ہو گیا. وفاق کا وہ ایوان جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی اور فاٹا کی نمائندگی، وہاں پرائم منسٹر صاحب جانے سے شرماتے. ٹھیک ہے، بڑا آپ نے ویلڈ پوائنٹ کہا. کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے، آغا صاحب آپ یور لاسٹ ورڈ، یہ جو ساری صورتحال ہے اس پر. میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا کا پرو ایکٹیوزم ہے، یہ اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی ہے، چاہے وہ بی جے پی بیسڈ ہے، چاہے وہ آر ایس ایس بیسڈ ہے، یہ کانگریس بیسڈ ہے. سیکنڈ، لیکن اس کا ایک فیوچرسٹک اسٹریٹجک پرسپیکٹو بھی ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں یہ پریشر، جس طرح عوان صاحب نے ذکر کیا، یہ بارڈر انسیڈنٹ ہے، ان کا مینیفیسٹو ہے الیکشن کا، گجرات کا ٹریک ریکارڈ ہے ان کی پریس اسٹیٹمنٹس ہے، ان کی باڈی لینگویج ہے ایون، یہ سب دیکھتے ہوئے آپ وہ ٹرسٹ امیڈیٹلی کریٹ نہیں ہو سکے گا. لیکن جو میں دیکھتا ہوں اس کا لنکیج اسٹریٹجک پرسپیکٹو یہ ہے کہ انڈیا ایگزرٹ کر رہا ہے فار اے ڈومیننٹ رول ان افغانستان. اس کے لیے اس کا کمپیٹیٹر پاکستان ہے، اس کو پاکستان کو وہ ڈیو شیئر نہیں دینا چاہتا. یہ تمام جو پرویکٹیوزم پریزنٹلی انڈیا جو دکھا رہا ہے، اس اسٹریٹجک پرسپیکٹو کو ریئلائز کرنے کے لیے ٹو بیکم مور ریلیونٹ ان دی یو ایس آئیز اینڈ ان دی افغان نیشنل پیپل. تو پاکستان کو جب اپنے کارڈز کھیلنے ہوں گے تو یہ چیز میں رکھنی پڑے گی کہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ اس وقت جو ہے وہ ایک رول ہے جس میں پاکستان ریلیونٹ ہے اور انڈیا اس کو ارریلیونٹ کرنا چاہتا ہے. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب. کرنے سے پہلے کیا جو لوگ جن کے حوالے آپ کا فارن آفس ہے ان سب کو ان باتوں کی سمجھ ہے؟ بہت بہت شکریہ بابر اعوان صاحب، بہت شکریہ جنرل صاحب. بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ اس وقت یہ نہایت ضروری ہے کہ پاکستان اپنے رول کو ریلیونٹ کرنے کے لیے ڈیسائسو ایکشن لے، اور سیاستدانوں کے لیے یہ نہایت اہم ہے کہ وہ پاکستانی فوج کے پیچھے کھڑے ہوں. جو لوگ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ بڑی سختی سے نپٹنا ہوگا. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم جو ہمارے سابق سیکرٹری خارجہ سلمان بشیر صاحب ہیں، بھارت میں بھی بڑا عرصہ وہ ہائی کمشنر ہیں، ان سے بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب کا یہ جو دورہ تھا، اس دورے میں عین اس موقع پر جب وزیر اعظم بھی موجود تھے تو کیوں حامد کرزئی صاحب نے جو انڈین قونصلیٹ پر حملہ ہوا یہ الزام لگایا کہ یہ لشکر طیبہ نے کروایا ہے، یہ الزام لگایا کہ اس میں پاکستان ملوث ہے، اور اس دورے سے کیا حاصل ہوا پاکستان کو، آگے کیا ہوگا، یہ بات کریں گے ہم مختصر سے وقفے کے بعد. نہایت اہم دورہ وزیراعظم نواز شریف کا بھارت کا. وہاں پر انہوں نے نریندر مودی کی حلف وفاداری کی تقریب میں بھی شرکت کی، ان سے ایک ملاقات بھی کی جو تقریباً 45 سے 50 منٹ تک جاری رہی. اس کے بعد وزیراعظم وطن واپس پہنچ چکے ہیں. اس بات پر اب بحث جاری ہے کہ جو وزیراعظم کا دورہ تھا اس میں کیا حاصل ہوا، کیا حاصل نہیں ہوا. جو لوگ وزیراعظم کے بھارت جانے کے مخالف تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ملا وزیراعظم صاحب کو، صرف وہاں پر گئے، مصافحہ کیا، ملاقات ہوئی، لیکن جو انڈین سٹانس ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا ذکر کرنا چاہیے تھا. جب نریندر مودی بات کر رہے تھے ٹیررزم کے حوالے سے تو اس وقت بلوچستان میں جو بھارت کر رہا ہے مداخلت، اس کے حوالے سے بات ہونی چاہیے تھی. بہت سارے دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ در حقیقت جو ملاقات تھی یہ ایک فرسٹ میٹنگ تھی، اور یہ جو آنے والے 5 سال ہیں نریندر مودی صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے جو باقی 4 سال ہیں اس کی سٹیج کو سیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اور جو بڑا مقصد تھا اس میٹنگ کا کہ دونوں رہنما ملیں آپس میں، خیر سگالی کے جذبات کا تبادلہ ہو اور پھر آگے کی طرف دیکھا جائے، تو وہ مقصد حل ہوا. کیا اور بھی ہو سکتا تھا؟ کیا یہ جو سب کچھ ہوا بہتر تھا؟ اس میں کیا بہتری ہو سکتی تھی؟ سلمان بشیر جو ہمارے تقریباً 2 سال تک بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر بھی رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم سلمان صاحب. سلمان صاحب، بات ہو رہی ہے پاکستان میں، دورہ جو ہوا ہے اس میں یہ بات ہونی چاہیے تھی، یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ بڑا عرصہ بھارت میں بھی رہے اور بڑے آپ پاکستان کے ٹاپ ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں. بیان فرمائیے آپ اس ساری ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں جی کہ سب سے بڑی جو اہمیت اس چیز کی ہے، اس وزٹ کی، وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کا ایک بہت بڑا جسچر ہے. انہوں نے ریسپروکیٹ کیا، دعوت نامہ ملا، وہ گئے
ان کی ووٹ ٹیکنگ میں شرکت کی اور پھر آج ایک کرٹسی ملاقات کی ہے. وہ باقی ساکھ کے لیڈران بھی وہاں پر دلی میں موجود تھے. تو میرے خیال میں یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان نے کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی. جب موقع ملا ہے ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، اور اس کے بعد اب دیکھنے کو ہے، ابھی تو ایک دن ہوا ہے مودی صاحب کی حکومت کو، کہ اتنی اکثریت میں اس دفعہ جو ان کی حکومت بنی ہے اتنی اکثریت کے ساتھ، تو یہ کیا تبدیلی لے کے آئیں گے. ہمیشہ ایشو یہ تھا کہ پچھلی حکومت کے ساتھ ملاقاتیں اچھی ہوتی تھیں، مگر جب ایکچوئل امپلیمنٹیشن کی بات ہوتی تھی تو وہ نہیں ہو سکتی تھی. میرا اپنا اس کے اوپر نقطہ نظر یہ رہا کہ ان کے شاید اتنی پولیٹیکل سپیس نہیں تھی دلی میں کہ وہ کر سکیں. ان کے پاس ہمیں لگتا ہے کہ پولیٹیکل سپیس ہوگی، اس کو یہ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں یہ آئندہ آنے والا وقت بتائے گا. اچھا، اس پر ضرور کمنٹ فرمائیے، کیونکہ پاکستان میں یہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ جی کشمیر کا ذکر نہیں ہوا گفتگو میں، بلوچستان کا ذکر نہیں کیا گیا، اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کے سیکرٹری نے کی تھی پریس بریفنگ تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وزیراعظم پریس ٹاک کرتے. ہماری طرف سے بھی کوئی جو 7 لوگ گئے تھے، سرتاج عزیز صاحب بھی تھے، فاطمی صاحب بھی تھے، وہ بریفنگ کر سکتے تھے. جی بریفنگ تو خیر کوئی بھی کر سکتا تھا، مگر میرا خیال میں شاید پرائم منسٹر صاحب خود ایک ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہوں گے میڈیا کے تھرو ہندوستانی پبلک کو یہ پیغام. انہوں نے پہلے بھی الیکشنوں سے پہلے پچھلے سال کرن تھاپڑ کے ساتھ انٹرویو میں ایک بڑا اہم انٹرویو تھا جس میں انہوں نے اپنی پالیسی کی وضاحت کی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا ان کی ترجیحات میں شامل ہے. تو مے بی ایک یہ کنسیڈریشن ہوگی. مگر اس کے اوپر ہمیشہ یہ ہوا ہے جی کہ پاکستان ہندوستان کی سمٹ ملاقاتوں کے بعد بہت سے بحث شروع ہو جاتی ہے میڈیا میں. ہمارے ہاں تو پھر ایک مناسب طریقے سے اس کو دیکھا جاتا ہے ان چیزوں کو ایک ریشنالٹی کے ساتھ، مگر ہندوستانی میڈیا وہ بال لے کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ چیز ہم نے شرم الشیخ میں بھی دیکھا کہ اچھی ملاقاتیں، اچھی رزلٹ کو انہوں نے بالکل زیرو کر دیا. اس دفعہ بھی ہندوستانی میڈیا بہت سے پوائنٹس ایسے پرانے نکات اٹھا رہا ہے جو میرے خیال میں ایک پرانے مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتے ہیں. دیکھنے کے لیے جو چیز اس وقت ہمارے لیے دیکھنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ میٹنگ اور یہ وزٹ ماضی کی ملاقاتوں کی نسبت کس طرح سے بہتر ہے یا اس سے کیا نتائج نکلیں گے. ابھی میرے خیال میں اس وزٹ کے بعد یہ ایک چیز تو ہے کلیئر کہ یہ ضروری تھا ان دا سینس کہ یہ دونوں لیڈران نے اپنے ایک دوسرے کو ملے ہیں، جانچا ہے، اپنے ویژن کی متعلق ہم شور بات چیت کی ہے. تو یہ ایک بڑا بنیادی ایک فیکٹر تھا جو کہ میرے خیال میں انہوں نے اس کو پورا کیا ہے. اور ایک لیڈران قائدین کے درمیان جب ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے، ایک پرسنل ریپو بنتا ہے، تو پھر یہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. بہت سے پیچیدہ مسائل ہیں، خاص کر کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو کسی صورت میں پاکستان نظر انداز نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس وقت جو بحث چل رہی ہے ہندوستانی میڈیا میں کہ کشمیر کا ذکر نہیں ہوا، یہ میرے خیال میں بہت بڑی غلط فہمی ہے یا ایک پروپیگنڈسٹک قسم کی چیز چل رہی ہے. اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. پاکستان سمجھتا ہے اور کہ کشمیر از اے کور ایشو، اور یہ کسی صورت میں بھی اس کو سائڈ لائن اس پہ میڈیا کامنٹری جو اس وقت ہندوستان میں ہے میرے خیال میں اس کا کوئی مقصد کوئی نہیں. اچھا، ایک اس پر کمنٹ فرمائیے کہ حامد کرزئی صاحب وہاں پہنچ کر انہوں نے یہ کہا کہ جو انڈین قونصلیٹ پر حملہ ہوا ہے وہ لشکر طیبہ نے کیا، بالکل اس موقع پر جس وقت نواز شریف صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. اور ایک یہ بھی اگر آپ ایڈریس کر سکیں کہ الیکشن میں تو بڑی اینٹائی پاکستان ریٹرک رہی نریندر مودی صاحب کی، لیکن وزیراعظم بننے کے الیکشن جیتنے کے فوراً بعد انہوں نے ان کو کیوں دعوت دی نواز شریف صاحب کو؟ وہ کیا اچیو کرنا چاہتے تھے؟ کیا ان کے وہ حاصل کیا کرنا چاہتے تھے؟ دیکھیں جی، اس وقت جو بڑا سوال یہ ہے وہ خیر ہمارے لیے تو خیر بعد میں بنتا ہے، پہلے تو ہندوستان کے لیے بنتا ہے کہ نریندر مودی صاحب کس قسم کے لیڈر ثابت ہوں گے انڈیا کے لیے. اور یہ سوال جو ہے یہ ہندوستانی عوام کے لیے ہے جنہوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے. ان کا ایک ماضی ہے، وہ ماضی ہم سب کے سامنے ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اب حالیہ اپنے بیانات میں، خاص کر ابھی کچھ جو ریسنٹ بیانات ہیں ان میں انہوں نے اپنے جو ایمفسائز کیا ہے وہ ڈیولپمنٹ اور گورننس کو کیا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ جو ہے کارپوریٹ انڈیا کی رہی ہے.
اور سنا ہے کہ بہت ہی ان کے ساتھ ان کی سپورٹ سے انہوں نے یہ حاصل کیا ہے. مگر نعرہ کیا تھا؟ نعرہ تو وہی تھا جو RSS کا تھا. یو پی کے اندر اگر 70 سیٹیں ان کو ملتی ہے جہاں پہ 50% سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے تو جنون سوالات اٹھتے ہیں، ذہن میں آتے ہیں. اس سے پہلے مظفر نگر میں اگر رائٹس ہوتے ہیں، پری الیکشن رائٹس، تو یہ بھی حقائق ہے جن کو بھلایا تو نہیں جا سکتا، نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا. مگر اس وقت میں میرے خیال میں دیکھنا ضروری یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایز اے لیڈر کس سمت میں لے جاتے ہیں. اور یہ سوال پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ ہندوستان کے لیے ہے کہ وہ اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی آبادی کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے دیکھتا ہے. بیسکلی تو اس الیکشن سے ایک چیز صاف ظاہر ہوگی. اس الیکشن کے رزلٹ نے ویلیڈیٹ کر دیا 2 نیشن تھیوری کو. تو وہ تو ایک اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں ہمیں شاید یہ اس پہ بحث نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہندوستان سیکولر ہے یا ہندو اسٹیٹ ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. مگر دیکھنا جو ہمارے لیے ریلیونٹ ہے، جو امریکہ کے لیے، چین کے لیے اور باقی جتنے بھی اس خطے کے ملک ہیں ان کے لیے ریلیونٹ ہے کہ یہ جو حکومت آئی ہے یہ ہندوستان کو کس سمت میں لے کے جائے، کس سمت میں لے کے جائے. تو شاید یہ اور کارزئی صاحب کا وقت کم ہے، اگر جی کارزئی صاحب کا یہ ہے کہ جی اس قسم کے سوالات اور اس قسم کے الزامات جو ہے یہ تو بڑے آسان ہے. اور یہ دلی میں جا کے اس قسم کی بات کرنا میرے خیال میں کوئی اتنا مناسب نہیں ہے، جبکہ ہماری لیڈرشپ لیول کانٹیکٹس ہیں، سران کے ڈپارٹمنٹل لیول پہ کانٹیکٹس ہے. آرمی چیف ابھی حالیہ انہوں نے وزٹ کیا ہے. تو یہ مناسب نہیں تھا کہ دلی میں جا کے اس قسم کی بات کی جائے. مگر کارزئی صاحب ساورن ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ سلمان بشیر صاحب. بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ بڑی اچھی یہ میٹنگ ہوگی اور یقیناً ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. اس موقع پر یہ توقع کرنا یا یہ کہنا کہ اس مسئلے پر بات نہیں ہوئی، اس مسئلے پر بات ہونی چاہیے تھی، شاید یہ کچھ زیادہ توقع کرنا ہوگی. اور پھر جو بڑا ایشو جو بلایا مودی صاحب نے نواز شریف صاحب کو بھی، اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ ووٹس انہوں نے زیادہ لیے اور وہ وہاں کے وزیراعظم بھی منتخب ہوئے، لیکن ریجن کے مختلف لیڈرز کو اکٹھا کرنا اور خاص طور پر پاکستان کے وزیراعظم کا بھی وہاں پر شرکت، یقیناً نریندر مودی کو وہ مورل لیجیٹیمیسی کا جو ان کا ایک ایشو تھا اس میں خاصی ان کو مدد ملے گی اس حوالے سے. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کر دونوں لیڈران کس طرح معاملات کو حل کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کراچی میں MQM کے لیڈر الطاف حسین صاحب کے حوالے سے کہ جو لندن سے خبریں آ رہی ہیں میٹروپولیٹن پولیس نے 2 افراد کی تصاویر شائع کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ اگر ان کو مل جائیں تو عمران فاروق مرڈر کیس کا معاملہ سلجھ سکتا ہے. لیکن یہ سب ایک مختصر سے وقفے کے بعد. MQM کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں ایک ڈیولپمنٹ ہے. لندن پولیس نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے جس میں 2 مشتبہ افراد جن کا نام ہے کاشف اور محسن، وہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں ہیں اور لندن پولیس ان سے بات چیت کرنا چاہتی ہے. آج یہی ہم گفتگو کریں گے کہ یہ کیا نیا موڑ ہے، کیوں لندن پولیس نے یہ پریس ریلیز جاری کی، کیا اس کی ضرورت پیش آئی. سب سے پہلے ہم لندن میں چلیں گے. بیرسٹر راشد اسلم ہیں جو سالیسٹر ہیں سپریم کورٹ میں برطانیہ کی، ان سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور بعد میں ہم MQM کے رہنما واسع جلیل صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں گے. جی راشد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. راشد صاحب یہ بیان فرمائیے کہ یہ جو 2 افراد ہیں ان کے سکیچز جاری کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ان سے وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اطلاعات تو یہ ہیں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم پاکستان آ چکی، ان لڑکوں سے گفتگو کر چکی اور فورنزک ایویڈنس بھی وہ یہاں سے لے جا چکے ہیں. تو پھر یہ پریس ریلیز کی صورت میں یہ بات کرنے کی آپ وہاں پر رہتے ہیں، کیا ضرورت پیش آئی لندن پولیس کو؟ جی اس میں بیسکلی فرسٹ آف آل کہ یہ اسکیچز نہیں ہیں، یہ ان کی ریئل فوٹوز ہیں اور یہ یہاں پہ جو موجود شواہد تھے ان کی موجودگی میں ان شواہد کی روشنی میں یہ سب کو اکٹھا کر کے یہ تصویریں ایشو کی گئی ہیں. اور یہ اب سے 2010 سے اب تک پہلی دفعہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے 3 چیزیں اس میں کنفرم کی ہیں اپنی اسٹیٹمنٹ میں. پہلی انہوں نے کنفرم کی ہے
کہ یہ جو لڑکے ہیں ان کی یہ تصویریں ہیں. ان کے نام محسن علی سید اور محمد کاشف خان کامران ہیں. دوسرا وہ ایسٹ لنڈن کے ایک کالج میں پڑھتے تھے. تیسرا وہ پاکستانی آفیشل اسٹڈی میں جن سے وہ لیزون کر رہے ہیں. اب جہاں تک ایشو کرنے کا ضرورت پیش آئی وہ کیوں پیش آئی، اس میں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ ایشو کرنے سے یہ پاکستان گورنمنٹ پہ پریشر بلڈ کیا جا سکتا ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں جب بندے ان کو نہ مل رہے ہوں یا بندے حوالے نہ کیے جا رہے ہوں، اگر اب بھی گورنمنٹ آف پاکستان ان کو حوالے نہیں کرے گی تو ہو سکتا ہے فردر مور انفارمیشن ریلیز کرے اسکاٹ لینڈ یارڈ، یا پھر کوئی ایسا فورم جو انٹرنیشنل فورم ہے وہاں پہ جا کے ان کی حوالگی کا مسئلہ اٹھایا جائے. باقی ایک اور جو پاکستان میں لیگل حوالے، جی آپ بات ختم کر لیجیے. جی اور ایک اور جو پاکستان میں لیگل حوالے سے بات ہوتی ہے جو اکثر سنی گئی ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کا کوئی ایسا حوالگی کا کوئی بھی معاہدہ موجود نہیں ہے. اس میں بیسکلی ایک میوچل لیگل اسسٹنس ہمیشہ ملکوں کے درمیان موجود ہوتی ہے کہ اگر یہاں کا کوئی ملزم وہاں پہ جاتا ہے تو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس سے میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت وہ لوگ واپس لے جا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، درست ہے آپ کا یہ بالکل یہ آپ درست فرما رہے ہیں. بہت بہت شکریہ راشد اعظم صاحب. واسع جلیل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم واسع بھائی. جی وعلیکم السلام. واسع جلیل صاحب، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو پریس ریلیز آیا ہے لنڈن پولیس نے جو جاری کیا ہے، یہ بیسیکلی اس کی جو زیادہ امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ انفارمیشن کو پبلک کیا ہے، اور جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے گزشتہ کئی ماہ سے کہ ایک ٹرائل کیا جا رہا ہے ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، وگرنہ وہ جو مشتبہ لوگ ہیں ان سے تو برطانیہ کی پولیس بات بھی کر چکی، ان کے فورینزک بھی لے جا چکی، اور اب یہ تصاویر خود وہ ریلیز کر رہے ہیں. دیکھیں سمیع صاحب، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں، اب سے چند ماہ قبل پہلے بھی ان کے نام جو ہیں وہ جاری کیے گئے تھے، اور آج صرف ایک تبدیلی صرف یہ آئی ہے کہ ان کی تصاویر بھی جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں. بہت اچھی بات ہے. متحدہ قومی موومنٹ ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کے قتل کے کیس میں پہلے دن سے تعاون کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں اس میں. اور ہم خود یہی چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کے جو قاتل ہیں ان قاتلوں کو گرفتار کر کے فوری طور پر عمران بھائی کے قاتلوں کو جو ہے ضابطہ جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے. اور متحدہ قومی موومنٹ ضابطہ ان کئی سالوں سے ان تمام اذیتوں کا جو ہے وہ سامنا کر رہی ہے. تو ہم بھی یہی چاہیں گے کہ فوری سے پیشتر جو ہے اس مسئلے کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا جائے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نئی ایسی بات جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہو کہ یہ ہو گیا ہو. بالکل ان کو گرفتار کریں، بالکل ان کو پاکستان کے اتھارٹی سے رابطہ کرنا ہے، پاکستان کے اتھارٹی سے رابطہ کریں. ہمیں اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، اور وہ چاہے کوئی بھی ہوں ان کے فیکٹس جو ہیں وہ فوری طور پر ریویل کر کے جو ایک اضطرابی کیفیت جو گزشتہ 3 سال سے بالخصوص چل رہی ہے اس کو فی الفور جو ہے وہ ختم کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی ایک طرف ہو. اور متحدہ قومی موومنٹ تمام تر جتنی بھی اپنی سرگرمیاں ہیں، پولیٹیکل سرگرمیاں جو ہیں وہ آزادانہ طور پہ کر سکے. کیونکہ ہر دفعہ ہر چند مہینے کے بعد ایک ایسا فلر جو ہے وہ بلا وجہ چھوڑ دیا جاتا ہے. گو کے تحقیقات کی میں سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے وہ خاص طور پہ میڈیا کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے کہ جس سے متحدہ قومی موومنٹ کے پھر نمائندے جو ہیں وہ آ کے اس پہ جواب در جواب. یہ ایک بیسکلی سبجوڈس میٹر ہے، اور اس میٹر میں متحدہ قومی موومنٹ جو ہے بھرپور انداز میں تعاون کر رہی ہے، اور ہم تعاون کرنے کے لیے تیار بھی ہیں. اور جو بھی قاتل ہیں ان کو فوری طور پہ گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے. اچھا، بہت بڑا جلسہ تھا ایم کیو ایم کا، الطاف حسین صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، انگریزی میں بھی تقاریر ہوئی. گزشتہ رات جو ڈپٹی ہائی کمشنر ہیں برطانیہ کے، ان کے ساتھ کچھ صحافیوں کی گفتگو ہوئی، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ اس قسم کے جلسوں سے کوئی اثر نہیں لیتی، وہاں پر قانون کی حکمرانی ہے. یعنی جو جلسوں کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اس کا برطانیہ کی حکومت پر یا جو لنڈن پولیس ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. جی بالکل، ہم نے متحدہ قومی موومنٹ نے اس جلسے کو کر کے کوئی کسی قسم کی تحقیقات سے یا کوئی ان تمام تر جو پریشانی اس پر ہم نے کوئی ان پہ اثر انداز ہونے کی بھرپور کوشش کہیں بھی نہیں کی ہے. اور ہم واضح طور پہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں
کہ تمام تر سازشوں کے باوجود جو بھی صورتحال ہے متحدہ قومی موومنٹ اپنے قائد کے ساتھ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. وہاں کے جو سپورٹرز جو جانتے ہیں مانتے ہیں قائد الطاف حسین کو، وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، نو میٹر واٹ کسی قسم کی بھی جو صورتحال ہو. ہم نے کچھ باتیں ضرور رکھی ہیں، جو ظاہر بات ہے ہمارا بنیادی حق ہے. جو ان ڈیموکریٹک اسٹیپ جو وہاں پر خاص طور پہ بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے قائد الطاف بھائی کے ساتھ کیے گئے، وہ تمام انلیگل ایکٹس ہیں، کیونکہ ان کی کوئی بھی جو ہے وہ لیگل کہہ لیں یا پلازیبل جواب جو ہے وہ اب تک حکومت کی طرف سے نہیں دیا گیا، نہ ایون بینکس کی طرف سے دیا گیا ہے. اسی طرح سے افزا کے جس طرح جو ان کی صاحبزادی ہیں، ان کے آئی پیڈ کو لے جانا، جس کی عمر ابھی صرف 11 سال ہے، تو 11 سال کی عمر میں بچے صرف آئی پیڈ پہ جو ہے کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں، زیادہ اگر ویب سرفنگ کرتے ہیں تو سب کو پتا ہوتا ہے. تو یہ بلا وجہ کی جو ایک صورتحال وہاں پر کریٹ کی تھی، تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری حق ہے ہمارا اس پہ صدائے احتجاج بلند کرنا. اور یقیناً متحدہ قومی موومنٹ جس طرح میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ بھرپور تعاون کر رہی ہے، وہ تعاون کرتی رہے گی. اور جو برطانیہ کی جو ڈیپٹی ہائی کمشنر جن کا آپ نے لفظ جو کوٹ کیے ہیں، بالکل صحیح بات ہے. اور ہم بھی قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، اور قانون کی بالادستی کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان کو فوری طور پہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے. بہت بہت شکریہ واسع جلیل صاحب، بہت امپورٹنٹ بات کہی. ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم بھی قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے، اور جو جلسہ ہوا ایم کیو ایم کا وہ کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں تھا، وہ ایک صدائے احتجاج تھی کہ جو حقوق ہیں، جو بیسک رائٹس ہیں، چھوٹی بچی جو الطاف صاحب کی ہے اس کی، اور الطاف صاحب وہ غصب نہیں ہونے چاہیے، اور وہ خود چاہتے ہیں کہ اس طرح بھی کیفیت ختم ہو. عمران فاروق کو جنہوں نے قتل کیا ان کو گرفتار کر کے فی الفور ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے. یہی ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ ہے، یہ کہہ رہے تھے واسع جلیل صاحب. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.